अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आपने तिलावत कलाम पाक सूरह कहफ आयत नंबर 50 और 51 की आपने समाअत फरमाई। इसका तर्जुमा कुछ इस तरह बयान किया जाता है कि याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सिजदा करो तो उन्होंने सिजदा किया, मगर इब्लीस ने न किया। वो जिनों में से था, इसलिए अपने रब के हुक्म की इताअत से निकल गया। अब क्या तुम मुझे छोड़कर उसकी और उसकी ज़ुर्रियत को अपना सरपरस्त बनाते हो, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन हैं। बड़ा ही बुरा बदल है जिसे जालिम लोग इख्तियार कर रहे हैं। मैंने आसमान और ज़मीन पैदा किए करते वक्त उनको नहीं बुलाया था और न खुद इनकी अपनी तख्लीक में इन्हें शरीक किया था। मेरा ये काम नहीं है कि गुमराह करने वालों को अपना मददगार बनाओ। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। सामीन इकराम, अब तक की जितनी आयात पिछली क्लासेस में हमारी हो चुकी हैं उसमें दुनिया की हकीकत, जन्नत, दोज़ख, मैदान हश्र और उसमें होने वाले अज़ाबात की तफसीलात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताई थी। उससे पहले वाले वाक़ये में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस कहफ का वाक़या बताया था कि जिसके ज़रिए से इंसानों को बताना था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किस तरह से इंसानों को इस दुनिया में बर्पा किया है या जिसकी तख्लीक की है उसे दोबारा उठाकर फिर उससे सवाल जवाब करेगा। उसी पसे मंज़र में आखरत का मंज़र, जन्नत की बशारतें और साथ ही मैदान हश्र की वो तमाम हकीकतों को सामने लाते हुए दुनिया की हकीकत की तरफ नज़रसानी की गई थी। कहा गया था कि ये दुनिया एक ऐसी जगह है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में कोई वक़्त नहीं है, बल्कि ये इंसानों के लिए दिया गया हुआ मैदान अमल है, जिसमें इंसान अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए भले बुरे की तमीज़ को महसूस करते हुए सही शऊर और एहसासात के साथ अपनी अमली ज़िंदगी को वो यहाँ पे कामयाब बना सकता है। तो इसी पस मंज़र को सामने रखते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज वाली आयात में वाक़या इब्लीस का हमारे सामने पेश किया है। ये वाक़या जहाँ अभी आपने तर्जुमे में समाअत फरमाया कि इब्लीस और आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या है। कुरान मजीद में जा बजा हर सूरतों के अंदर तकरीबन कहें आदम अलैहिस्सलाम के पूरे वाक़ये को बयान किया गया, कहें मुख्तसरन उसको पेश किया गया और कहें उसे इशारतन पेश करते हुए एक ही नसीहत उसके लिए करना मकसूद है, और वो है कि शैतान मरदूद है और इंसान इस मरदूद के पीछे जो चलेगा, इसकी बताए हुए अहकामात के मुताबिक पुरफरेब जाल में फंस जाएगा तो नाकाम व नामुराद हो जाएगा। इससे आगाही अल्लाह रब्बुल आलमीन इन वाक़यात को सामने रखते हुए बार बार कुरान मजीद में जा बजा अलग अलग अंदाज में करता है। वाक़या कुछ यूँ होता है, जो मुख्तलिफ वाक़यात की रूह से कुरान मजीद के हमारे सामने जो आता है वो ये है कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तख्लीक किया, तो उससे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास फरिश्ते मौजूद थे, जिनात मौजूद थे और इब्लीस के एक और शख्स उनके अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास मौजूद थी। तो इसके सिलसिले में तफसीलात हमारे सामने जो आती हैं सही मुस्लिम शरीफ की अहादीस करीमा की रोशनी में आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया और इब्लीस को शोले से मारने वाली आग से और आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से इसने किया है। तो इसी बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी तख्लीक की और इसी सिलसिले में कहा जाता है कि फरिश्ते जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें नूर से पैदा किया था, ये वो फरिश्ते थे जिन्हें जो हुक्म दिया जाता था उस हुक्म की अदायगी के लिए वह हमातन गोश हमेशा मुतवज्जा रहते थे। कोई सिजदे में पड़ा हुआ है, कोई रुकू में पड़ा हुआ है, कोई उसके अर्श के साए तले काम होने वाले मुख्तलिफ अहकामात को सरअंजाम दे रहा है, और कहें ऐसे फरिश्ते भी हैं जो मौत का बिल लिए हुए और आखिरी क़यामत का बिल लिए हुए खड़े हुए हैं, और कहें ऐसे भी फरिश्ते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैगाम रसानी का काम अंजाम देने के लिए उनके लिए काम सौंपा गया है। मगर इसके मुकाबले में वो जिन भी मौजूद थे, वो शयातीन भी मौजूद थे जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आग से शोला जन आग से उन्हें पैदा किया था। इसके सिलसिले में आता है कि जहाँ इब्लीस और शैतान का तस्करा किया जाता है,
اس کے سلسلے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس شریف فرشتوں میں سے تھا اور بزرگ قبیلے کا تھا اور جنتیوں کا داروغہ تھا اور آسمان اور زمین کا بادشاہ تھا، زمین کا بھی سلطان تھا، اور اس سے کچھ اس کے دل میں گھمنڈ آ گیا تھا اور وہ تمام اہل ایمان آسمان سے شریف تھا، وہ گھمنڈ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کا صحیح اندازہ اللہ ہی کو تھا، بس اس کے اظہار کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس کا گھمنڈ ظاہر ہو گیا اور وہ تکبر کر کے اللہ سے انکار کرتے ہوئے کافروں میں شمار ہو گیا۔ اور اس سلسلے میں مختلف احادیث اور واقعات کی روح سے جو ائمہ کرام کی تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں، اس کے روح سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ہی یہ راوی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شیطان بہت شریف شخصیت تھا، اور اس کے سلسلے میں آتا ہے کہ یہ بہت عبادت کرنے میں اور اللہ کی بڑائی کرنے میں سر سجود ہمیشہ رہتا تھا اور کبھی بھی جو ہے پیچھے نہیں ہٹتا، جو حکم دیا جاتا وہ فوراً کر لیا کرتا تھا، اور اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی عبادت میں وہ اتنی مشقت کرتا تھا کہ بہت اونچے درجے پر پہنچ گیا تھا۔ اسی وجہ سے اس کے دل میں گھمنڈ پیدا ہوا، اس کے دل میں غرور پیدا ہوا، اس کے دل میں تکبر پیدا ہوا اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑا تصور کرنے لگا۔ اسی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو اس وقت جب اللہ رب العالمین نے واقعے کی روح کچھ یوں ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور اس وقت جب پیدا کیا تو اس نے تمام جو ہے وہ جنوں کو اور تمام فرشتوں کو جمع کر کے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے؟ جب فرشتوں نے اس وقت مخاطب ہو کے فرمایا اے اللہ ہم تیری رکوع و سجود کے لیے کیا کافی نہیں ہے کہ تو نے اس کو پیدا کیا؟ تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم ذرا انہیں وہ علم دو جو تمہیں میں نے سکھایا ہے، وہ نام بتاؤ جو تمہیں میں نے سکھائے ہیں۔ اس وقت آدم علیہ السلام نے وہ تمام باتیں جو علمی طور پر انہیں عطا کی گئی تھی اس کا انہوں نے ذکر کیا۔ تو اس سے اللہ رب العالمین ان موجود فرشتوں اور جنوں کو یہ بتانا تھا کہ اللہ رب العالمین نے تخلیق انسان آدم علیہ السلام کو اس لیے مبعوث کیا ہے کہ اسے عقل جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اس عقل کے ذریعے سے انسان بڑے بڑے کام کرتا ہے، اس عقل کے ذریعے سے بھلے برے کی تمیز کرتا ہے، اس عقل ہی کے بلبوتے پر وہ جائز اور ناجائز میں فرق برپا کرتا ہے، اور اسی عقل ہی کی بنیاد پر وہ راہ نجات کو ڈھونڈ نکالتا ہے، اس عقل ہی کی بنیاد پر گناہ اور برائی اور اچھائی اور بھلائی میں تمیز محسوس کرتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں اپنی صحیح رہنمائی وہ کر سکتا ہے۔ اور یہی وہ عقل ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جتنی نعمتیں اس دنیا میں بھیجی ہیں ان تمام نعمتوں میں عقل اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور اس عقل ہی کی بنیاد پر انسانوں کو اس دنیا کے اندر جہاں اسے میدان عمل کے طور پر اتارا گیا ہے وہاں اسے اختیار دیا گیا ہے، راستے دونوں اس کے سامنے رکھے گئے ہیں، بھلائی کا راستہ بھی موجود ہے، برائی کا راستہ بھی موجود ہے، صحیح جہنم میں جانے والی جو ہے راستے وہ تمام چیزیں موجود ہیں، وہ لذات موجود ہیں، مگر دوسری طرف جنت میں جانے والی کٹھنائیاں، وہاں کی پریشانیاں، وہاں کی رکاوٹیں، وہاں کی آزمائشیں، یہ سب بھی اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں رکھی ہیں۔ جو لوگ اس عقل کا صحیح استعمال کرتے ہوئے صحیح رہنمائی اپنے عقل کے بلبوتے پر لیتے ہوئے جو لوگ راستے کو ڈھونڈ نکالتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں، رہ گئے وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر اس شیطان کے ساتھی بن جاتے ہیں وہ ناکام و نامراد ہوتے ہیں۔ ہوا یوں کہ جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کی گئی اور اس وقت اللہ رب العالمین نے حکم دیا شیطان کو اور تمام فرشتوں کو کہ اس کے آگے سجدہ کیا جائے، تو اس وقت جو جانکاری لینی تھی وہ یہی ہے کہ غرور کو ختم کیا جائے اور اطاعت اللہ کو مد نظر رکھا جائے۔ اللہ رب العالمین جہاں کہیں بھی ہمیں حکم دیا جائے وہ اختیار کرنا اطاعت اللہ ہے، اور وہی اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ وہی طریقہ کار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں، جہاں اللہ رب العالمین نے جس طرح کا بھی حکم دیا آمنا و صدقنا کے مصداق میں انہوں نے ایک ہی صدا لگائی، انا مسلم کی صدا، اور ہر معاملے میں وہ کامیاب ہوتے گئے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں اپنا دوست قرار دیا۔ یہی حال آسمان پر فرشتوں اور جنات اور شیاطین کے ساتھ بھی کیا گیا، مگر ہوا یہ ہے کہ وہاں تمام فرشتے اللہ کی اطاعت میں سر بسجود ہوتے ہوئے جھک گئے، مگر ان میں سے جو شیطان تھا وہ شیطان جو سب سے زیادہ
زیادہ مطلب جو ہے عبادت گزار اور سب سے زیادہ شریف اور سب سے زیادہ اللہ کا فرمانبردار تھا، جہاں اس کے دل کے اندر گھمنڈ نے جنم لیا، غرور نے جنم لیا اور تکبر نے جنم لیا، تو ہم نے دیکھا کہ وہ مردود ہوتا چلا گیا۔ یعنی اس نے یہ پکار لگائی کہ میں اس کے آگے جو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اس کے آگے میں سجدہ کروں، جبکہ مجھے تو نے یعنی اللہ نے مجھے 16 زن آگ سے پیدا کیا ہے، میں اس کے آگے سجدہ نہیں کروں گا۔ یہی وہ اکڑ تھی، یہی وہ غرور تھا، یہی وہ تکبر تھا جس نے اس شیطان کو جو سب سے زیادہ شریف تھا اسے باغی بنا دیا، اسے سرکش بنا دیا، اسے گنہگار ٹھہرایا، اللہ کی نظروں سے دور پھٹکار زدہ مغضوب ہونے والے لوگوں میں شمار کر دیا۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو یعنی آدم علیہ السلام کو اور شیطان کو دونوں کو اس زمین پہ اتارا، اور وہاں ان دونوں کو مطلب جو ہے یہ حکم دیا گیا کہ یہ شیطان تمہارا وہ دشمن ہے جو کھلے انداز میں اللہ سے اجازت لے کر آیا ہے کہ میں انسانوں کو بہکاؤں گا اور ان میں اپنا حصہ ضرور لوں گا، اور وہ اپنے حصے کو لینے کے لیے اور تمہیں جہنم سے بھرنے کے لیے وہ اپنی ساری کوششیں کرتا ہے، جس کا تذکرہ اسی آیت میں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں کہا گیا کہ یاد کرو جب فرشتوں سے کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، اور جو وہ جنوں میں سے تھا اسی لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے، بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کرتے ہیں۔ سامعین کرام، یہاں پہ اللہ رب العالمین نے وہ نقشہ کھینچا جو اس دنیا کے اندر میں اور آپ برپا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، یا میں اور آپ اس نفس انسانی کے اندر پیدا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العالمین واقعات کی روح سے سمجھانا چاہتا ہے۔ واقعات قرآن مجید میں جو بیان کیے جاتے ہیں وہ کہانی نہیں ہوتے کہ ایک کان سے سنی جائے دوسرے کان سے چھوڑ دیا جائے، یہ واقعات وہ نہیں ہوتے کہ صرف اسے وقت گزاری کے لیے سنا جائے، یہ واقعات وہ نہیں ہوتے کہ دلچسپی کا سامان پیدا کرنے کے لیے کہانیاں سنائی جائے، بلکہ قرآن مجید کا جو انداز قصہ گوئی ہے وہ ایک طرح سے نصیحت ہے، ایک طرح سے بیداری ہے، ایک طرح سے انقلاب ہے، ایک طرح سے اٹھا کھڑا کرنا ہے، ایک طرح سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو پیدا کرنے کے لیے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے انسانوں کے سامنے اس شیطان کی کارستانی بیان کی جس کی روح سے اس دنیا کے اندر انسان غلطیوں پر غلطیاں کرتے ہوئے گنہگار ہوتا ہے، اللہ سے دور ہوتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے فرماتا ہے کہ کیا تم اس کو اپنی ذریت میں تم اس کی ذریت میں اور اس کی سرپرستی میں اپنے آپ کو سونپ دیتے ہو جو تمہارا کھلا دشمن ہے، تو آخر کیا انسان اس دنیا کے اندر نافرمانیاں کرتا ہے؟ سب سے پہلا سوال ہے جو یہ آیات کریمہ مجھے اور آپ کو سوچنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ آخر نافرمانی کیا ہے؟ نافرمانی کہتے ہیں سرکشی کو، نافرمانی کہتے ہیں غداری کو، نافرمانی کہتے ہیں اسی کا کھا کر اسی کے خلاف بولنے اور اسی کو ڈھسنے کو نافرمانی کہا جاتا ہے۔ نافرمانی کہتے ہیں انکار کو، نافرمانی کہتے ہیں ٹال مٹول کو، نافرمانی کہتے ہیں احکام اور ہدایات اور نصیحتوں کو پسے پشت ڈالنے کو، اور نافرمانی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی کے بندے ہوتے ہوئے اسی کا کھاتے ہوئے اسی کی نمک حلالی کرنے کی بجائے اسی سے نمک حرامی جو کرتے ہیں اسی کو کہتے ہیں نافرمانی۔ سامعین کرام، انسان اس دنیا میں برپا کیا گیا، اس دنیا میں اتارا گیا تو صرف ایک ہی ایک مقصد کے لیے جسے قرآن مجید میں واضح انداز میں انسانوں کو بتا دیا گیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو سوائے میری بندگی کے کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ اللہ کی بندگی یہ ہے کہ اللہ کے احکام و ہدایات اور نصیحتیں اور اس کی پسند، اس کی ناپسند اور اس کا غضب اور اس کی خوشنودی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو ترجیح دینا، اسی کی اطاعت کے مطابق سربہ سجود ہو جانا، جو وہ حکم دیتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کرنا، اور زندگیوں کے اندر جو نعمتیں بھی میسر آ رہی ہیں، جو چیزیں بھی میسر آ رہی ہیں، وہ سارا کچھ اسی پیغام حق کو اس زمین پر نافذ کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے، اور اسی مقصد
مقصد کے تحت اس دنیا میں مجھے اور آپ کو اتارا گیا ہے. مگر انسانوں کا حال میں اور آپ اگر اس دنیا کی طرف نظر ثانی کر کے دیکھیں, وہاں اللہ کے احکامات کی جو چلت پھرت ہونا چاہیے تھا وہاں پر احکام و ہدایات کی کوئی چلت پھرت نظر نہیں آتی. جہاں گناہوں کا جسے اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا وہ سارے کام اس دنیا کے اندر چلتے پھرتے نظر آتے ہیں, وہ سارے کام انسان چلتے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. مگر جو احکام اللہ رب العالمین کو پسند ہے, جو اس دنیا میں چلتا پھرتا دیکھنا چاہتا ہے, جو پیغام رسانی اس دنیا کے اندر پھیلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے, اطاعت اللہ کرتے ہوئے وہ دیکھنا چاہتا ہے, مگر وہ کام یہاں پہ کرتے ہوئے میں اور آپ نظر نہیں آتے, اسی کو نافرمانی کہا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ جب نافرمانی ہے آخر وہ کیا وجوہات ہیں, آخر وہ کیا چیزیں ہیں جو انسانوں کو اس دنیا کے اندر نافرمانی کرنے پر مجھے اور آپ کو اکساتی ہیں, مجھے اور آپ کو ابھارتی ہیں اور اس راستے کی طرف گامزن کر دیتی ہیں اور اللہ کے قہر کا غضب کا شکار مجھے اور آپ کو کراتی ہیں. آج کی عقل مندی کا, آج کی بیداری کا یہی اہم مطلب جو ہے سوال ہے اور یہی اہم کھوج ہے جو مجھے اور آپ کو نکالنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین جہاں ان آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کرتا ہے کہ تم شیطان کی طرح نافرمان نہ ہو جانا, اس کی طرح انکاری نہ بن جانا, اس طرح کے غرور اور تکبر میں مبتلا نہ ہو جانا, ورنہ تمہارا حال بھی وہی ہوگا جس طرح شیطان کو مردود قرار دیا گیا, پھٹکار دی گئی, لعنت زدہ کر دیا گیا اور اللہ کی نظروں سے دور مطلب جو ہے بھیج دیا گیا اور اس کے لیے ہمیشگی کے لیے جہنم اس کے تقدیر میں لکھ دی گئی. اور وہ ویسی ہستی کے سلسلے میں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو بیداری دیتا ہے کہ ایسا رویہ اے انسان تو اپنانا نہیں, اے امت مسلمہ ایسا رویہ اختیار نہ کر. اسی لیے نبیوں کو حکم دیا گیا کہ جاؤ ان لوگوں کو بتاؤ کہ کیا مطلب جو ہے فرشتے جس طرح سے فرشتوں کو حکم دیا کہ انہوں نے اختیار کر لیا تھا آمنا و صدقنا کے مصداق میں, ویسا رویہ تم اختیار کرو گے, اللہ کی خوشنودی پاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. رہ گئے وہ لوگ جو اس رویے کو اختیار نہیں کرتے, شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں, وہی وہ گنہگار ہوتے ہیں اور راہ سے بہت دور نکل پڑتے ہیں. سامعین کرام, احادیث کریمہ, آیات کریمہ اور مختلف زندگی کے تجربات سے جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے, جو غرور میں, تکبر میں, انکار کرنے میں, نافرمانی کرنے میں جو اہم اسباب اور وجوہات مطلب جو ہے میرے اور آپ کے سامنے آتے ہیں, آئیے اس کے سلسلے میں نظر ثانی کرتے ہوئے چلے. اس میں اگر غور و فکر کر کے دیکھا جائے تو کچھ ایسے بڑے بڑے مطلب جو ہے وجوہات ہیں جس کی بنا پر میں اور آپ غرور و تکبر اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو اپنی زندگی میں جاری کرتے ہوئے ہمیشہ انکاری نظر آتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہے اللہ رب العالمین نے دنیا میں مال عطا فرمایا ہے, یہ مال بھی انسان کو تباہ و برباد کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. دوسری چیز ہے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو صلاحیتیں دے رکھی ہیں, یہ صلاحیتیں بھی مطلب جو ہے انسان کو ناز کرنے پر, اس پر تکبر کرنے پر, اس کو غرور کرنے پر جو ہے تیار کر رہی ہیں. تیسری طرف اگر دیکھا جائے تو عیش گوئی جو ان نعمتوں کی شکل میں انسانوں کو آرام مطلب جو ہے جہاں دیا گیا, وہ اس آرام طلبی کی بنا پر وہ اس کا شکار ہو گیا اور وہ انکار کرنے میں ہمیشہ آگے آگے نظر آیا. پھر آگے بڑھ کے دیکھا جائے تو ایک اور سبب بھی نظر آتا ہے اور وہ ہے دراز امیدیں, یعنی مختلف مطلب جو ہے اولیاء کرام سے امیدیں, مختلف مطلب جو ہے بڑے بڑے بزرگوں سے امیدیں, کہیں مطلب جو ہے دیوتاؤں سے اور کہے پتھر, نباتات اور جمادات سے, اس طرح کی امیدیں بھی انسان کو تباہی و بربادی کے دہانے پر انکار کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہے. اس کے بعد آگے چل کے دیکھا جائے وہ ہے حب دنیا. حب دنیا بھی ایک اہم مطلب جو ہے شق ہے جو انسانوں کو انکار کرنے میں اور اللہ کی نافرمانی کرنے میں آگے آگے مطلب جو ہے انسانوں کو ڈھکیلنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. اسی کے ساتھ اور ایک مطلب شق ہے وہ ہے حب خواہشات. یہ حب خواہشات بھی ہیں جو انسانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں. اس کے بعد ہے اندھی تخلیق, یعنی بغیر سوچے سمجھے عقل کا استعمال کیے ہوئے جیسے گائے بکریوں کو ہانک دیا جائے تو وہ کوئی مطلب جو ہے سوچے سمجھے بغیر وہ جہاں ہانکا جاتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں. اسی مصداق میں اندھی تخلیق بھی انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے. اور اس کے بعد آگے شق کو نکال کر دیکھا جائے ایک اور بھی مطلب جو ہے شق ہے وہ ہے جہالت.
علم کا نہ ہونا، علم کا نہ برپا ہونا آدمیوں کو تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچا دیتا ہے۔ اور ایک شک مجھے اور آپ کو جو نظر آتی ہے، جو آخری مطلب جو ہے شک ہے، اور وہ ہے باپ دادا کی اندھی تخلیق، یعنی وہاں پر ہم اپنے باپ دادا کو جو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اندھی تخلیق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ موٹے موٹے وجوہات ہیں، اس پر غور و فکر، اس پر ٹھہرنا، اس پر تدبر کرنا آج کی بیداری اور آج کی ضرورت ہے۔ آئیے ایک ایک شخص کو لیتے ہوئے ہم دیکھیں کہ کیا اس نافرمانی میں میرا اور آپ کا حصہ کتنا ہے، اور اس نافرمانی کے بل بوتے پر اللہ رب العالمین کے سامنے میرا اور آپ کا کھاتا کھلے گا تو کیا کامیابی کے دروازے کھلیں گے یا ناکامی کے دروازے میرے اور آپ کے کھلیں گے، اور کیا جنت مجھے اور آپ کو ملے گی یا جہنم کا دروازہ میرے اور آپ کے لیے کھلے گا۔ آج مطلب جو ہے یہ تمام باتیں میرے اور آپ کے لیے سوچنے اور سمجھنے کے لیے اہم ترین ہیں۔ سامعین کرام، پہلی شق کو لیتے ہیں جسے مال کہا جاتا ہے۔ یہ مال اللہ رب العالمین نے زندگی کے گزر بسر کے لیے، اس میں مختلف مطلب جو ہے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ مال عطا کیا ہوا ہے، اور یہ مال اللہ رب العالمین نے انسانوں کی تقدیر میں لکھ رکھا ہے کہ اسے کتنا مال عطا کیا جائے گا۔ چاہے وہ جتنی بھی کوششیں کر لے، چاہے وہ جتنی بھی محنت کر لے، اس کے نصیب میں جتنا کچھ لکھا ہوا ہے اللہ رب العالمین اتنا ہی اسے عطا کرتا ہے۔ مگر جس مال کے سلسلے میں انسانوں کا جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ جب مال میسر آتا ہے تو اس کے اندر غرور جنم لیتا ہے، اس کے اندر تکبر جنم لیتا ہے، اس کے اندر انکاریت کی مطلب جو ہے حالات مطلب جو ہے جنم لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے حدیث کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کے لیے کوئی خاص آزمائش ہوتی ہے، اور میری امت کی خاص آزمائش مال ہے۔ یعنی یہ مال ہی ہے جو امت مسلمہ کو عطا کیا گیا ہے، یہ مال ہی کی وہ کثرت ہے جو انسانوں کو تباہی و بربادی کے دہانے پر لے جاتی ہے، یہ مال ہی کی وہ صدا ہے کہ زیادہ سے مال حاصل کرنے کی دھن نے اسے لبے گور تک پہنچا دیا ہے۔ یہ مال کی چاہ انسانوں کا یہ حال ہے کہ ایک سونے کی وادی میسر آ جائے تو دوسرے کی تمنا کرنے لگتا ہے، جب دوسری میسر آ جائے تو تیسرے کی تمنا کرنے لگتا ہے، چند جائیدادیں میسر آ جائے تو مزید جائیداد بنانے کی کوشش کرتا ہے، ایک بنگلہ میسر آ جائے تو 10 بنگلے بنانے کی کوشش کرتا ہے، مختلف زیورات مطلب اسے میسر آ جائے تو کروڑوں کی شکل میں مطلب جو ہے زیورات بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مال کی ہرس جہاں بڑھتی ہے اس کے سلسلے میں فرمایا کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، اور بڑھاپے کے اثر سے اس کی ساری قوتیں مزمل ہو کر وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ پھر فرمایا مگر اس کے نفس کی 2 خصلتیں اور زیادہ جوان اور طاقتور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ نبی صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون سی 2 خصلتیں ہیں؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہے دولت کی حرص، دوسری ہے زیادہ عمر کی حرص۔ آج بھی اس پر غور و فکر کر کے دیکھا جائے تو بوڑھے وہ افراد جن کی مطلب جو ہے پیر خبر میں لٹک رہے ہیں ان کا یہ حال ہے کہ لمبی عمر کی چاہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لمبی عمر کی دعائیں کرنے کے لیے درخواستیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوسری طرف ہمیں دیکھیں اس حدیث کے تجربے کے مطابق جہاں مطلب انسانوں کا یہ حال ہے کہ دولت کی حرص اس بوڑھے خواتین کا مطلب جو ہے تذکرہ کر کے دیکھیں جنہیں چلنا پھرنا دوبر ہو جاتا ہے، خود وہ محتاج اور مجبور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر الماری کی چابی ان کی کمر میں لٹکی ہوئی نظر آتی ہے، اور وہ ہر ایک کو کھول کر دیکھ کر پھر اس میں جمع خزانے کے سلسلے میں ہمیشہ سوچتے ہوئے، غور و فکر کرتے ہوئے، اسی میں زیادتی کی چاہ کرتے ہوئے یہ نظر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ حرص ہے جو انسانوں کو تباہی و بربادی کے دہانے پر لے جاتی ہے۔ جبکہ مال عطا کیا گیا ہے اس میں حقوق ادا کیے گئے ہیں، اس حقوق کی ادائیگی کرنا، ایثار و قربانی کرنا اور انفاق فی سبیل اللہ کرنا، اسی مال کو دنیا کے اندر چلتا پھرتا کرنا اور ان کے ضرورتوں مندوں تک اس تک پہنچانا، یہ وہ حقوق ہے جو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو ادا کیے ہیں۔ مگر انسانوں کا یہ حال ہے کہ مال کی کثرت اسے مزید مطلب جو ہے اسراف کرنے میں، مختلف اسے جمع کرنے کے حرص کرنے میں، مختلف چیزوں کی عیاشی کرنے میں انسانوں کو مدہوش کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے سلسلے میں ہمیں اشارہ کیا کہ مال انسانوں کو تباہ و برباد کرتا ہے، اس لیے اس سے بچ کر رہو، اس کے فتنے سے بچ کر رہو، یہ مال تمہیں تباہی کے دہانے پر نہ لے جائے۔ جب انسان مال کو زیادہ حاصل کر لے تو اس کا یہ حال ہے کہ وہ ایک ہی صدا لگاتا ہے، وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے،
جہاں مال کی کمائی میں اپنا وقت صرف کر رہا ہے، مال کو جہاں خرچ کرنا ہے، کہاں کلبوں میں، کہیں بازاروں میں، کہیں مختلف پارٹیوں میں اس کا خرچ کرنا اور اس کا پہناوا مطلب اوڑھتے رہنا، اسی کام میں مشغول ہو کر جہاں اللہ کے احکامات آتے ہیں اور جہاں اللہ کا بلاوا آتا ہے وہاں آنے سے وہ کتراتا ہے، وہاں آنے سے وہ جھجکتا ہے، اور اسی وجہ سے کہا گیا کہ سب سے بڑا فتنہ ہے جو تمہیں تباہ و برباد کر رہا ہے، اور شیطان اس مطلب جو ہے اس پر ہاتھ رکھ کر دکھتی رکھ پر وہ مجھے اور آپ کو بہکاتا چلا جا رہا ہے۔ وقت کی ضرورت ہے کہ میں اور آپ بیدار ہو جائیں۔ دوسری شخص جو مجھے اور آپ کو انکار کر کے شیطان کو کی ذریت میں جو مجھے اور آپ کو شمار کرتی ہے، وہ دوسری شخص ہے غرور۔ غرور شیطان نے بھی کیا تھا اور اس شیطان کے غرور کی بنا پر مردود قرار دیا گیا، اور اسی کی بنا پر وہ بہت دور ہوتا ہوا چلا گیا اور پھٹکار اس پر پڑی گئی تھی۔ اور یہ غرور کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مغرور جنت کی ہوا تک نہ مطلب جو ہے حاصل کر سکے گا، یعنی وہ جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات وہاں کی ہوا تک نہیں لے پا سکے گا، اور جو غرور کرنے والا شخص ہے متکبر جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ یہ غرور انسانوں کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ غرور سب سے پہلے آتی ہے مال کی ذریعے سے، اور اس کے ذریعے سے مختلف مطلب جو ہے چیزیں وہ اختیار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں کچھ یوں ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں خبر دوں کہ اہل دوزخ میں کون ہوں گے؟ اور صحابہ کرام نے پوچھا کون؟ فرمایا نمبر 1 سرکش، نمبر 2 درست خو، نمبر 3 متکبر، یعنی 3 شقوں میں چیز بتاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا یہ 3 مطلب جو ہے وہ خصلتیں ہیں جو انسانوں کو جہنم سے بھر دیتی ہیں، یہ 3 وہ خصلتیں ہیں جو اللہ کی رہنمائی سے دور پھینک دیتی ہیں، یہ 3 خصلتیں وہ ہیں جو انسانوں کو تباہی کے راستے پر گامزن کر دیتی ہے اور شیطان کے ہم نوا مطلب بنا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ ان میں سے ایک سرکشی ہے جو سرکشی غرور ہی کے نتیجے میں آتی ہے، اور درست رویہ کو یعنی زبان کی بدتمیزی کرنا، زبان سے اول فول بکنا اور غلط راستے کی طرف مطلب چل پڑنا، یہ وہ چیزیں ہیں جسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ غرور ہی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ جو تیسری شخص کی طرف نظر ثانی کر کے دیکھا جائے تو اس میں مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے ہماری صلاحیتیں۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور یہ تمام صلاحیتیں اللہ رب العالمین جو مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہیں وہ اللہ کے دین کو اللہ کی سرزمین میں برپا کرنے کے لیے، اسے نافذ کرنے کے لیے، اسے چلتا پھرتا کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو عطا کی گئی ہیں۔ مگر یہ صلاحیتوں کی زیادتی جس کی بنیاد پر انسان کو ترقیات کر لیتا ہے، کچھ کامیابیاں کر لیتا ہے، کہیں شہرت حاصل کر لیتا ہے، کہیں عزت حاصل کر لیتا ہے، تو اسی کی بنیاد پر وہ اترانا شروع ہو جاتا ہے، اسی کی بنیاد پر وہ شخصیت پرست بن جاتا ہے، اسی کی بنیاد پر وہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں ہی ہوں جس کی بنیاد پر میں نے یہ کام کیا ہے۔ تاریخ کے صفحات کو الٹ کر دیکھا جائے تو ہم نے تاریخ بنی اسرائیل کے تمام مطلب تاریخ میں تفصیل سے دیکھا تھا کہ جہاں بنی اسرائیل جو تباہ و برباد ہو گئے، ہر نبی کے دور میں یہ معاملہ رہا۔ کوئی میڈیکل سائنس میں مطلب جو ہے عروج حاصل کر لیا تھا، کسی نے مطلب جو ہے مختلف آرکیٹیکٹ کے مطلب جو ہے انہوں نے عروج حاصل کر لیا تھا، اور وہ سمجھنے لگے تھے کہ ہماری اسی مطلب بنیاد پر ہمیں کوئی زیر نہیں کر سکے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہود و نصارہ تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا، جو آیات کریمہ میں مختلف جگہ پہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہتے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، اس لیے کہ ہم پیغمبروں کی نسلوں سے ہیں، ہمیں مطلب جو ہے آگ نہیں چھوئے گی، اس لیے کہ ہم مطلب جو ہے وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے محبوب ترین ہیں۔ یہ غرور، تکبر اور یہ مطلب جو ہے صلاحیتوں پر اترانا انسانوں کو تباہی کے بربادی کے دہانے کھولنے میں اور اللہ کی نافرمانی میں اختیار کرنے میں اہم مطلب جو ہے شق اختیار کرتا ہے۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں انسانوں کو نصیحت کچھ اس طرح کی ہے کہ 3 چیزیں جو انسانوں کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 خواہشات نفس کے تابع بن کر بیٹھ جانا۔ نمبر 2 کہا گیا کہ وہ حرص اور بخل اور اس کا متی اور فرمانبردار بن کر رہ جانا۔
پناہ. نمبر تیسرا کہا گیا کہ آدمی کی خود پسندی اور یہ اس کے سبب ہی زیادہ سخت ترین ہے. کہا گیا کہ یہ تین چیزیں بتائی گئی. پہلی چیز بتائی گئی خواہش نفس، نمبر دوسری چیز بتائی گئی حرص و بخل، مگر تیسری چیز بتائی گئی وہ ہے خود پسندی. کہا گیا کہ تیسری جو چیز شک ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، سب سے زیادہ انسانوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اور سب سے زیادہ ایمان کو دیمک لگا دیتی ہے. وہ ہے خود پسندی، یعنی میں پنا، انا پرستی، یعنی وہ کہے کہ میں نے کیا ہے، میں نے سنا ہے، میں نے مطلب جو ہے وہ کرنا ہے. یہ تمام وہ مطلب جو ہے تکرار ہے جس کی بنیاد پر وہ غرور جھلکتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ میں پنا ظاہر ہے اور اسی کی بنیاد پر شخصیت پرستی عروج میں آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے جہاں لوگوں کو، امت مسلمہ کو نصیحت کی، کہا کہ لوگوں جہاں کہیں تمہاری تعریف کرتے رہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ تمہیں تباہ و برباد کر رہے ہیں. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو تباہ و برباد کرنا ہے تو اس کی بیجا تعریف کیا کرو. تعریفیں انسان کو خود پسند بنا دیتی ہیں، تعریفیں انسان کو غلط راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت انسانوں کو عطا فرمائی، انہوں نے بار بار یہی تکرار کی کہ مجھے دیکھو، میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کیا کرتا ہوں. یہ استغفار اسی بچاؤ کا ذریعہ ہے. یہ استغفار یہی انسانوں کے تزکیہ نفس ہے. یہی استغفار انسانوں کو اپنے آپ پر سوچنے، اپنے اعمال کی طرف نظر ثانی کرنے اور محاسبہ کرنے پر عروج پیدا کرنے میں مجھے اور آپ کو کردار ادا کرتی ہے. چلیے نئی شک کی طرف ہم چلے جو انسان کو انکاری بنانے میں اور نافرمانی اختیار کرنے میں اور شیطان کا ساجی بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، وہ ہے عیش گوئی. اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر مختلف شکلوں میں ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اس کے ذریعے سے سکون میسر ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے آرامدی مل جاتی ہے اور اسی کے ذریعے سے بہت زیادہ عیش بھی میسر آتا ہے اور اس کے ذریعے سے آسانیاں بھی ہم پہنچائی جاتی ہیں. مگر جہاں انسان کو مختلف شکلوں کے ساتھ آرامدی میسر آ جائے تب بھی انسان کو تباہ ہونے میں بڑا اہم کردار عیاشی اور یہ مطلب عیش و عشرت مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے اس کو پیش کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. سامعین اکرام، اس عیش گوئی کے لیے مجھے ہمیشہ اور آپ کو نظر ثانی کرتے رہنا چاہیے، غور و فکر کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ نعمتیں جہاں مجھے اور آپ کو میسر آئی ہیں، یہ کہیں مجھے اور آپ کو تباہی و بربادی کے دہانے پر نہیں لے جا رہی ہیں. کہیں ہم اس دنیا کے اندر غور و فکر کر کے دیکھیں، جہاں انسانوں کو دین کے معاملے میں بلایا جاتا ہے، جہاں ان کے لیے اٹھا کھڑا کرنے کی تاکید کی جاتی ہے، کہیں مسجدیں اللہ کی پکار کے ساتھ مطلب جو ہے آوازیں دیتی بھی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے، کہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی مجھے اور آپ کو پکار کر بلاتی ہیں، مگر اس وقت مجھے اور آپ کو جو چیز منع ہوتی ہے، جو چیز روکتی ہے، وہ یہ عیش آرام ہے. یہی وہ مطلب جو ہے سکون ہے. جہاں انسان چل کر جانے سے کتراتا ہے، وہاں مطلب جو ہے مختلف چیزیں جو عیش کے تحت اس نفس کو سکون پہنچاتی ہیں، اسے خواہشات کی تکمیل میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، وہ اس دین کے راستے میں چلنے سے ہمیشہ مطلب جو ہے رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں. اسی وجہ سے اس عیش گوئی کے سلسلے میں صحابہ کرام کا جو رویہ تھا وہ اپنے آپ میں ہمیشہ مطلب جو ہے اس کے سلسلے میں غور و فکر کیا کرتے تھے. وہ ایک سے زائد مطلب کپڑے بنانے میں سوچتے، مختلف مطلب جو ہے آرامتی کی چیزیں لیتے ہوئے سوچتے، غور و فکر مطلب جو ہے اس بات پر ہمیشہ رہا کرتے تھے. اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی زندگی کو بہترین حدیث کریمہ میں اس طرح ڈھال کے بتایا کہ مومن کی زندگی قید خانہ ہے اور وہ اس طرح یہاں پہ رہتا ہے جیسے سستانے والا مسافر چند سا کے لیے کسی درخت کے نیچے کھڑا ہو جائے اور وہاں سے رخصت ہو جائے، اس کا رویہ وہی ہوتا ہے. اسی وجہ سے صحابہ کرام ہمیشہ عیش گوئی سے مطلب جو ہے پرہیز کیا کرتے تھے. بڑے بڑے گورنر ہوتے تھے، بڑے بڑے خلفائے راشدین ہمارے پاس گزرے ہیں، ان کی تاریخ کو نکال کر دیکھی جائے تو ان کے پاس پہننے کے لیے 2 کپڑے، جب وہ انتقال کر گئے تو ان کی مطلب جو ہے پیچھے وراثت جو چھوڑی گئی، ان وراثت میں کیا تھا، کہیں مطلب جو ہے 2 جوڑے کپڑے نظر آئے اور ایک پہنا ہوا ایک اتارا ہوا. کھانے کے لیے، پکوان کے لیے 1 ہانڈی، 1 چولہا، 1 چمچ، 1 پلیٹ اور بوننے کے لیے یہ رضائی یا پھر ان کی 1 کمبل یا 1 ان کی شال ہوتی تھی جو انہیں عطا کی گئی تھی اور اس پر وہ گزر بسر کیا کرتے تھے. کیا ان کے پاس مطلب جو ہے دولت کی کمی تھی؟ نہیں، دولت کی کمی نہیں تھی. کیا ان کے لیے عیش و آرام کی مطلب جو ہے ان کے پاس کمی تھی؟ نہیں تھی. مگر
وہ سوچتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، کہیں اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں تو کہیں تباہ اور برباد نہ ہو جائیں۔ اسی وجہ سے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جو ہے کمر سیدھی کرنے کے لیے اپنے چٹائی پر لیٹ گئے تھے۔ جیسے ہی وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، آپ مطلب جو ہے اٹھ کر بیٹھ گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی پیٹھ پر اس چٹائی کی مطلب جو ہے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کو بہت برا لگا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، روم کو دیکھیے، فارس کو دیکھیے اور ایران کو دیکھیے، ان کے بڑے بڑے حکمرانوں کو کے لوگ مختلف مطلب عیش آرام میں ہیں اور آرامتی کے لیے اپنے لیے سہولتیں وہاں پہنچائے ہیں۔ آپ ہمارے مطلب جو ہے آقا ہیں، آپ سارے کائنات کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کی تھی، وہ نصیحت یہ تھی کہ مجھے دنیا سے کیا لینا دینا، کہ میرا تو اصل ٹھکانہ وہ مطلب جو ہے جگہ ہے جسے آخرت ہے، اور اسی کے لیے مجھے مطلب جو ہے چلنا ہے اور اسی کے لیے عمل کرنا ہے۔ میں دنیا کو نہ سمیٹوں گا اور نہ دنیا پر مطلب جو ہے مر بیٹوں گا، میرے لیے یہی آرام ہے اور میرے لیے یہی سہولت ہے۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا، تو اس وقت نصیحت جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو کی، وہ اس طرح تھی کہ تم عیش و عشرت میں پڑنے سے خود کو بچانا، کیونکہ اللہ کے بندے عیش گو نہیں ہوتے۔ کتنی بڑی اہم ترین مطلب جو ہے شخص تھی جو انسانوں کو سکھائی گئی، امت مسلمہ کو سکھائی گئی، اور انہیں یہی نصیحت کی گئی کہ مال اور اولاد جتنا بھی میسر آ جائے، انسان کی سادہ زندگی انسانوں کو راہ کی طرف گامزن ہونے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور انسانوں کی مطلب جو ہے کم مطلب جو ہے سامانگی انسانوں کو سادگی اور اللہ کی طرف رجوع ہونے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سونا چاندی کے برتن میں کھانے پینے اور ریشم و دیبا کے کپڑے پہننے اور اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ یعنی یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھا جائے تو اس کی اصل مطلب جو ہے شخص کو اٹھا کر دیکھا جائے تو جہاں یہ امیر ترین لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے مختلف چیزوں سے نوازا ہے، کہیں بنگلے ہیں، کہیں کار ہے، کہیں مطلب جو ہے آرام دہ گدے ہیں، اور کہیں مطلب جو ہے بے شمار مطلب جو ہے قیمتی لباسات ہیں، یہ تمام چیزیں انسانوں کو کیا منع نہیں کر رہی ہیں کہ آخرت کا کچھ سامان کرے؟ کیا یہ مجھے اور آپ کو رکاوٹ کا سبب نہیں بن رہی ہیں کہ جن کے لیے بے شمار وقت مطلب جو ہے ہم استعمال کر لیتے ہیں، بے شمار صلاحیت اس میں لگا دیتے ہیں، اور اس کو سمیٹنے میں بھی اور اس کو خرچ کرنے میں بھی، اور اسراف کی جہاں حد ختم ہوتی ہے وہ تمام اسرافات اس میں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جہاں اللہ کی پکار پر کہیں کوئی غریب مطلب پکارتا ہوا نظر آ جائے تو ان کی مٹھی نہیں کھلتی، ان کے جیب نہیں کھلتے، ان کی مطلب جو ہے وہ عیش آرام میں کوئی خلل وہ برداشت نہیں کرتے۔ یہ تمام چیزیں وہ مطلب جو ہے فتنے ہیں، وہ رکاوٹیں ہیں جو انسان کو انکار کرنے میں اور شیطان کا ساجی بننے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ سوچے سمجھے اور غور و فکر کرے، اور اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں ایک بستر مرد کے لیے، ایک بستر بیوی کے لیے اور ایک بستر مہمان کے لیے، اور چوتھا جو بستر ہوگا وہ شیطان کے لیے ہے، اور اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ سامعین کرام، سامان کی زیادتی کو اختیار کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو روکا ہے کہ جہاں سامانوں کی زیادتی ہوگی انسان کو اس سے محبت ہوگی، اس کی دیکھ بھال میں، اس کو جمع کرنے میں اور اس کو سینتنے میں انسان اپنا سب کچھ وقت لگا دیتا ہے، اور ایک ہی صدا اس کی بلند ہوتی ہے، وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے۔ کہیں صلاحیتیں دینے میں ہچکچاتا ہے، کہیں ساتھ دینے میں ہچکچاتا ہے، کہیں ابا سے دینے میں ہچکچاتا ہے، اور کہیں انسانوں کا یہ حال ہے کہ وہ زبان کھولنے میں بھی ہچکچاتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ سامعین کرام، نئی شک کی طرف اگر نظر ثانی کر کے دیکھا جائے جو مجھے اور آپ کو رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں تو وہ ہے دراز امیدیں۔ انسان دراز امیدیں رکھتا ہے کہ میری اور آپ کی جو امیدیں ہیں ان کا یہ حال ہے کہ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت عطا فرمائیں گے۔ نمبر 2، پھر مطلب جو ہے جو امیدیں بنتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے وہ باپ
باپ دادا ہمارے لیے مطلب جو ہے شفاعت کا باعث بنیں گے، یا پھر وہ مطلب جو ہے جس کے ہم مرید بن گئے ہیں، وہ پیر مرشد لوگ، وہ مطلب جو ہے مختلف اولیاء کرام لوگ، یا مختلف مطلب جو ہے بڑی بڑی ہستیاں، کچھ لوگ مطلب جو ہے جو کفر میں مبتلا ہے، وہ لوگ ان مطلب جو ہے دیوتاؤں کو جو مورتیوں کی شکل میں بنائے گئے ہیں، یا پھر وہ اولیاء کرام جن کے آگے وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ امیدیں باندھتے ہیں کہ وہ ہمیں نجات دیں گے، ہمارے لیے راہ نجات نکالیں گے، ان کی دعائیں ہمارے لیے راہ نجات بن جائیں گی، ان کی مطلب جو ہے مختلف چیزیں اگر ہمارے کفنوں میں رکھ دی جائے، یا ہمارے قبروں میں رکھ دی جائیں، یا ان کی طرف سے ہمارے لیے دعا کی جائے، تو وہ تمام ہمارے لیے آسانیاں مل جائیں گی، جو ہم یہاں گناہ کر کے مختلف چیزیں اختیار کر کے جس دنیا سے نکل بھی جائے تو ہمارے لیے آسانیاں بہم پہنچائی جا سکتی ہے۔ یہ امیدیں انسانوں کو اعمال کرنے میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہے۔ امیدیں جہاں پر ہوتی ہیں وہاں انسان مطلب کمزور نظر آتا ہے، اور جہاں امیدیں بن جاتی ہیں وہاں انسان ہمیشہ مطلب جو ہے قدم اٹھاتے ہوئے ہمیشہ سستی کا شکار ہو جاتا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، کنجوسی کا شکار ہو جاتا ہے، بخل کا شکار ہو جاتا ہے، اور ہمیشہ پیچھے رہ جانے والوں میں اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کی پہلی اصلاح یقین اور زہد کی وجہ سے ہوئی تھی، اور اس کی سب سے بڑی خرابی و بربادی بخل اور دراز امیدوں کے سبب ہوئی تھی۔ بڑی اہم ترین شق کے ساتھ امت مسلمہ کو وضاحت کر دی گئی کہ جہاں انسانوں نے کامیابیاں حاصل کی، اور جہاں مٹھی بھر لوگوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، اور جہاں دنیا کو انہوں نے فتح کیا تھا، وہ تمام مطلب جو ہے کامیابیوں کے پیچھے اگر کوئی شے دی تو وہ ہے یقین اور زہد۔ زہد کہتے ہیں پرہیزگاری کو، زہد کہتے ہیں تقوی کو، اور یقین اللہ پر یقین کی بنیاد پر انہوں نے تمام مطلب جو ہے بڑے بڑے معرکے انجام دیے، اور اللہ کے برگزیدہ بندے بن کر بشارتیں حاصل کی۔ اور جہاں مطلب جو ہے امت مسلمہ گراوٹ کا یا زوال کا شکار ہوئی، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی دوسری شق بتائی گئی کہ کہا گیا کہ بربادی بخل اور درازی عمر مطلب درازی امید کی بنیاد پر اہم ترین مطلب جو ہے ان کی بربادی کا سبب بنتی ہوئی نظر آئی۔ جہاں انسان مطلب جو ہے امیدیں باندھتا ہے کہ فلاں کے ذریعے سے میرا کام بن جائے گا، فلاں کے ذریعے سے میری بگڑی بن جائے گی، فلاں کے ذریعے سے مجھے راہ نجات مل جائے گی، تو آدمی ہمیشہ سست ہو جاتا ہے، اور یہی وہ سستی ہے جو انسانوں کو تباہی و بربادی میں اختیار کرنے میں، گناہ کے ساجی بن جانے میں، دنیا میں گناہ کو فروغ دینے میں، اور برائیوں کو مطلب جو ہے عروج تک پہنچانے میں، یہی وہ سبب ہیں جو مجھے اور آپ کو کامیاب نہیں بلکہ ناکام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن چیزوں سے مجھے امت کے لیے خوف اور اندیشہ ہے، ان میں سے دو ہے جو مجھے ڈر لگتا ہے۔ نمبر 1 خواہش نفس، نمبر 2 دراز امید۔ خواہش نفس تو مطلب جو ہے حق سے باز رکھتی ہے، اور دراز امید آخرت کو بھلا دیتی ہے، اور یہ دنیا کوچ کر جانے والی ہے، اور یہ آخرت آنے والی، بڑھنے والی اور آگے آنے والی ہے۔ ان دونوں میں سے ہر ایک کے فرزند ہیں، اگر تم میں سے ہو سکے تو تم دنیا کے فرزند نہ ہو جاؤ، اور ایسا نہ کرو، کیونکہ آج تم دارالعمل میں ہو، جہاں حساب نہیں ہے، لیکن کل تم دار الاخرت میں ہوگے جہاں عمل نہیں ہے۔ سامعین کرام، حدیث مبارکہ میں واضح انداز میں مجھے اور آپ کو نصیحت کی گئی، کہا گیا کہ جہاں انسانوں کو تباہی و بربادی انسان کو پہنچا دیتی ہے وہ خواہش نفس ہے، اور دوسرا درازی امید ہے۔ اس میں پہلی شق بتائی گئی خواہش نفس، کہا گیا خواہش نفس انسان کو حق سے دور لے جاتی ہے۔ جہاں انسان خواہش کا پتلا بن بیٹھتا ہے، ان خواہشات کی تکمیل کرنے میں اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، تو نافرمانی کرتے ہوئے اسے کچھ بھی احساس نہیں ہوتا، وہ کتنا دور نکل گیا ہے اسے احساس نہیں ہوتا، اور تباہ ہوتے ہوئے بھی مطلب جو ہے اسے محسوس نہیں ہوتا۔ دوسری شق بتائی گئی کہ جہاں انسان درازی امید رکھتا ہے، تو یہ امید اسے انسان کو آخرت کو تباہ و برباد کرنے میں، وہاں کی کامیابی سے مطلب جو ہے ہمکنار ہونے سے بچانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس وجہ سے مطلب جو ہے دونوں شقیں انسانوں کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اسی وجہ سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی، کہا گیا کہ یہ دارالعمل یہ دنیا ہے، اس دارالعمل میں تم وہ چیز اختیار کرو، یعنی دنیا کی وہ لمبی امیدیں نہ باندھا کرو اور نہ ہی مطلب جو ہے خواہش نفس کے پتلے بن جاؤ، تمہیں تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچا دے۔ اسی وجہ سے آخرت کی صحیح عکاسی کی گئی کہ آخرت کی کامیابی اسی پر دار و مدار رکھتی ہے کہ تم اپنے نفس کا جائزہ لیتے ہوئے ہمیشہ صحیح عقل کا استعمال کرتے ہوئے راہ نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ سامعین اکرام، ایک نئی شخص جو نافرمانی کرنے میں مجھے اور آپ کو شیطان کا ساجی بنا دیتی ہے اور شیطان کو کام ہم پر کرنے میں بڑا مطلب جو ہے آسانیاں بہم پہنچاتی ہے، اور وہ تیسرے مطلب جو دوسری شق ہے وہ ہے حب دنیا۔ حب دنیا کہتے ہیں دنیا سے محبت، دنیا سے محبت کوئی گنہ والا کام نہیں ہے، یہ دنیا جو دارالعمل ہے، اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے مجھے وہ سارے کام کرنا ہے جو اللہ رب العالمین کی رضا کے مطابق، اس کی خوشنودی کے مطابق، اس کے بتائے ہوئے راستوں کے مطابق میں اور آپ اختیار کرنا چاہیے۔ مگر دوسری طرف یہی محبت انسانوں کو اگر زیادتی اختیار کر لے، اگر صرف دنیا ہی کی طرف جھک جائے اور دنیا ہی کو حاصل کرنے میں حلب مزید کا نعرہ لگاتے ہوئے نظر آ جائے، تو یہی محبت انسانوں کو تباہی و بربادی کے دہانے کو کھولنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا، کسی چیز سے تیری محبت یہ تجھے اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔ کہا گیا کہ محبت ہونی چاہیے مگر اتنی جو عقل کو مطلب جو ہے معاف نہ کر دے، محبت ہونی چاہیے مگر اتنی کہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مطلب جو ہے برقرار رہنی چاہیے۔ محبت ہو تو اتنی ہی ہو کہ وہ اپنی آنے والی زندگی کو کامیاب بنانے میں کس طرح راستے ہموار کرے، وہ بھی مطلب جو ہے آسانیاں اس کے لیے بہم ہوتے رہو، وہی شعور اس کے اندر بیداری پیدا کرتا رہو، تو ویسی عقل مطلب جو ہے کامیاب ترین ہے۔ ورنہ ساری یہ محبت جو دنیا کی طرف مطلب جو ہے اگر جھک جا کر اس تمام کو معاف کر دے، عقل کو بند کر دے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بند کر دے، تو ایسی عقل انسانوں کے لیے بے فائدہ ہے، اور اسی لیے کہا گیا کہ یہ حب دنیا انسانوں کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو نصیحت کی، کہا کہ بے شک یہ مال یہ سبز خوشگوار اور تر و تازہ اور لذیذ ہے، بس جو شخص اسے جائز طریقے پر حاصل کرے اور ناجائز مصارف میں صرف کرے تو یہ مال بہترین مطلب جو ہے مددگار ہے، اور جو اس کے اندر جو کہا گیا کہ جائز مصارف میں اگر وہ صرف کرے تو یہ مال اس کے لیے بہترین مددگار ثابت ہوگا، اور جو شخص اس کو ناجائز طریقے سے حاصل کرے تو وہ اس شخص کی طرح ہوتا ہے جو کھاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا، اور یہ مال قیامت کے روز اس کے لیے شاہد ہوگا۔ یعنی اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے جو نصیحت کی گئی، کہا گیا کہ مال اسی دنیا میں حاصل کرنا ہے اور اسی دنیا کے استعمال ہی کے لیے وہ مال عطا کیا گیا ہے۔ اگر یہ مال جائز طریقوں میں اس کے حقوق ادا کرنے میں اور اللہ کے خوشنودی کے خاطر مطلب جو ہے صرف کرنے میں اگر اسے لگایا جائے تو اس کے لیے وہ فائدہ مند ہے۔ اگر اس کے مقابلے میں وہ اگر مطلب جو ہے اللہ کی ناراضگی اور اس کے گمراہ کن راستوں میں اگر وہ اختیار کر کے اس خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اس کے لیے قیامت کے دن اس کے لیے عذاب بن کر، شاہد بن کر، حجت بن کر مطلب اٹھ کھڑا ہوگا، اور یہی مال اسے کامیاب نہیں بلکہ ناکام و نامراد بنا دے گا۔ اسی وجہ سے نیکسٹ مطلب شخص کو ہم دیکھیں تو وہ حب دنیا کے ساتھ حب خواہشات ہوتے ہیں جو انسانوں میں کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور اس نفس کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ یہ حب خواہشات ایک ایسا جال ہے جو انسانوں کو مطلب گھیر کر ایسے مطلب جو ہے پھانس لیتی ہے کہ اس سے نکلنا انسانوں کے لیے مطلب مشکل حال بن جاتا ہے، اور انسانوں کے خواہشات کا مطلب یہ حال ہے کہ اس کے خواہشات کو خبر کی مٹھی ہی مطلب جو ہے اس کو بند کر سکتی ہے، کیونکہ ایک خواہشات کی تکمیل مطلب جو ہے کرنے لگ جائیں تو ایک کا خاتمہ دوسرے کے در کو کھولتا ہے، دوسرے کا خاتمہ تیسرے کے در کو کھولتا ہے، ایسے ہزاروں در ہیں جو کھلتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور خواہشات نفس کبھی پوری نہیں ہوتے۔ اس خواہشات نفس کو قابو میں رکھنا انسان کی عقل کا استعمال ہے۔ عقل اگر صحیح مطلب جو ہے رجوع کے ساتھ، یقین اللہ کے ساتھ آگے بڑھتے رہے اور اپنے آخرت کی زندگی پر فوکس کرتے ہوئے آگے بڑھے تو یقین جانیے کہ انسان عقل کا مظاہرہ کرے گا اور خواہش نفس کو کنٹرول
کرے گا اور اسی کے مطابق اس شیطان کو مطلب جو ہے دور ہٹا پائے گا اور اللہ رب العالمین کے آگے جھک جانے والی کیفیت اپنے اندر پیدا کرے گا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آدمزاد آدمی کے پاس مال کی 2 وادیاں بھی ہو جائیں تو وہ تیسری کا طالب اور متلاشی ہوگا، اور ابن آدم کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بھرتی ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اس وضاحت کے ساتھ دوسرے حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درہم اور دینار اور خطیفہ اور خمیصہ کے بندے ہلاک ہو، اگر ایسا یہ چیزیں ملتی ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور اگر اسے نہیں ملتی تو وہ خوش نہیں ہوتا۔ انسانی کیفیت کو بتایا گیا، جو انسان دینار کا، درہم کا، مال کا، دولت کا، سونے کا، چاندی کا، جائیداد کا اور اسی دنیا کی مطلب جو ہے مختلف چیزوں کا اگر وہ عادی بن جائے اور اسی کا حریص بن جائے تو اس کی کیفیت بتائی گئی کہ جب تک بندے کو یہ ساری چیزیں میسر نہیں آتی تب تک وہ خوش نہیں ہوتا، اور اگر وہ چیزیں میسر آ جائیں تو پھر خوش ہوتا چلا جاتا ہے۔ مگر انسانی زندگی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جنت کو خفیہ رکھا ہوا ہے، یہ جنت کو مطلب جو ہے متشابہات میں شمار کر دیا گیا ہے۔ جنت کے صرف مطلب جو ہے وہ رنگینیاں مجھے اور آپ کو احادیث کریمہ اور آیت کریمہ کے ذریعے سے بتائی جاتی ہیں، اور جہنم کا وہ بدترین منظر مجھے اور آپ کو انہی پیغام رسانی کے ذریعے سے میسر آتا ہے۔ اور یہ پردہ جب ہٹے گا، جب موت میرے اور آپ کی طرف اود آئے گی اور مجھے اور آپ کو اپنے قبضے میں مطلب کر لے گی تو اس وقت تو پردہ چھٹے گا۔ اس وقت کا اقرار کرنا، اس وقت کا پلٹ آنے کی کوششیں کرنا اور اس وقت کا حسرت زدہ ہونا اور اس وقت کا پچھتاوا حاصل کرنا انسانوں کو کوئی راہ نجات نہیں دیتا۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ اس حدیث مبارکہ میں کہ انسانوں کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کی محبت نہ مطلب پیدا کرو، دینار کے، درہم کے، مال کے، دولت کے بندے نہ بن جاؤ۔ اگر اس کے پجاری بن جاؤ گے تو تمہاری کیفیت یہی ہوگی، کیونکہ دین کی تمام مطلب جو ہے وہ نعمتیں جو آخرت میں میسر آنے والی ہیں وہ محسوس نہیں ہوتی ہیں بلکہ وہ صرف بتائی جاتی ہیں، اور عقل کا تقاضا یہی ہے کہ بلا چوں و چرا آمنا و صدقنا کے مصداق میں اس کو مان لیا جائے، اس کی جستجو میں آگے بڑھ کر اللہ کی اتباع کی جائے تو پھر یقیناً وہ کامیابیاں اور وہ تمام نعمتیں میرے اور آپ کے لیے حق حلال کے ساتھ مطلب جو ہے میسر آئیں گی۔ ورنہ مطلب جو ہے جو انسان صرف محسوس کرنے کی بنیاد پر، پھر للچائی اور حرص کی بنیاد پر اگر اس دنیا کی محسوس ہونے والی نعمتوں کے سلسلے میں اپنے آپ میں گردش کرتا رہے تو پھر یقین جانیے کہ یہاں سے لوٹ جانے کے بعد وہ خالی ہاتھ رہے گا، اس کے ہاتھ کوئی میسر نہیں آئے گا اور تباہی و بربادی کا دہانہ اس کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو جو نصیحت فرمائی، کہا ایک بار ایک شخص نے ڈکار لی مسجد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ڈکار کو مختصر کرو، کیونکہ قیامت کے روز سب سے زیادہ بھوکا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں خوب پیٹ بھر کر کھاتا ہوتا۔ کتنی بڑی بات فرمائی۔ حدیث کریمہ مجھے اور آپ کو کئی پیغامات دیتے ہیں، مگر میری اور آپ کی زندگی کا یہ حال ہے کہ وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے، نہ کھولنا نصیب ہوا، نہ پڑھنا نصیب ہوا، نہ علم حاصل کرنے کے لیے اٹھنے والے قدم میسر آئے، اور نہ ذہن اس کے لیے کھلا اور نہ وقت اس کے لیے میسر آیا۔ اسی وجہ سے یہ تمام مطلب جو ہے نصیحتیں میرے اور آپ کے لیے بڑی نیو نظر آتی ہیں اور بڑی نئی محسوس ہوتے ہوئے میں اور آپ اس سے لا علم نظر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکار کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ اتنا پیٹ بھر کر نہ کھایا کرو، اتنا پیٹ بھر کر خواہشات کی تکمیل کے پیچھے نہ پڑا کرو، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو رکاوٹ بن جاتی ہیں، قدم قدم پر تمہارے لیے مطلب جو ہے پریشانیوں کا باعث بن جاتی ہیں، اور اسی وجہ سے تمہارے لیے وہ راہ پر چلنا، راہ نجات حاصل کرنا، صراط مستقیم پر گامزن ہونا تمہارے لیے رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ تمہیں مطلب اللہ کی طرف پلٹنا ہے، وہاں کی کامیابی اصل کامیابی ہے، اس کامیابی کی طرف فوکس کرو اور وہیں کی مطلب جو ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مطلب جو ہے ان تمام چیزوں سے چھٹکارا حاصل کر لو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، اسی میں تمہاری مطلب جو ہے راہ نجات موجود ہے۔ نیکسٹ ہم نئی شک کو کھولیں جو مجھے اور آپ کو تباہی و بربادی کے دہانے پر لے جا رہی ہیں، اللہ کا انکاری بنا رہی ہیں، اللہ کی نافرمانی کروا رہی ہیں، مجھے اور آپ کو کفر میں مبتلا کر رہی ہیں، اور مجھے اور آپ کو اللہ کے احکام کو نظر ثانی کرنے سے مطلب جو ہے پیچھے ہٹا رہی ہیں۔ وہ نئی شک ہے، وہ ہے اندھی تقلید۔
یعنی آدمی بغیر سوچے سمجھے گائے بکریوں ہی کی طرح مطلب جو ہے وہ اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، بغیر سوچے سمجھے جو پیچھے سے جو روایات آ رہی ہیں، پیچھے سے جو رسم و رواج آ رہے ہیں، پیچھے سے جو مطلب جو ہے طریقہ کار آ رہے ہیں، ان کو عقل کا استعمال کیے بغیر اس کا اختیار کر لینا، اس پر اپنے آپ کو گامزن کر دینا اور اس راستے ہی میں مطلب جو ہے اطمینان حاصل کرنا، انسانوں کی وہ اندھی تخلیق ہے جو انسانوں کے عقل کو بند کر دیتی ہے، صحیح راستوں کی نشاندہی سے انسان کو گریزاں کر دیتی ہے اور صحیح رہنمائی سے بہت دور لے جاتی ہے، اور صحیح مطلب جو ہے وہ راستے کی طرف کا جو علم مجھے اور آپ کو ملنا چاہیے اس سے مطلب جو ہے دور لے جاتی ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں کچھ یوں ارشاد فرمایا، جس نے ہمارا معاملہ دین میں کئی نئی ایجاد کی وہ مردود ہو، یعنی کہا گیا کہ جس نے ہمارے معاملہ دین میں نئی ایجادات کی وہ اللہ رب العالمین کا مردود ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا جس نے وہ کام کیا جو ہمارا فرمان نہیں ہے وہ مردود ہو گیا۔ تیسری حدیث مبارکہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب میری امت میں ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جن میں یہ بدعات اس طرح سراعت کر جائیں گے کہ جس طرح باولے کتے کا اثر کٹے ہوئے شخص کے رگ اور ریشے میں سراعت کر جاتا ہے۔ یعنی یہ تین احادیث کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو اس میں کہا گیا کہ اندھی تخلیق کس کو جنم لیتی ہے، وہ ہے بدعات کو، دین میں کمی، دین میں زیادتی، انسانوں کو کہا گیا کہ یہ بدعات ہیں۔ بدعات انسانوں کو مطلب جو ہے روک دیتی ہیں صحیح دین کی سمجھ سے، صحیح رہنمائی سے اور صحیح مطلب جو ہے دینی معلومات سے روک دیتی ہیں اور صحیح مطلب جو ہے راستے کی طرف گامزن نہیں کرتی، جس کی بنا پر بدعات ہی میں ملوث ہوتے ہوئے، بدعات ہی میں مطلب اپنے آپ کو مطلب جو ہے لگاتے ہوئے انسان صحیح دین سے، صحیح طریقہ کار سے، صحیح علم سے بہت دور نکل پڑتا ہے۔ اس میں اسی وجہ سے مثال دی گئی کہ یہ بدعات میں ایک زمانہ ایسا آئے گا جہاں بدعات اتنی سراعت کر جائیں گی جس طرح ایک باولا کتا یعنی پاگل کتا کسی شخص کو کاٹے تو اس کا جو زہر ہے اس کے رگ و شے میں جس طرح پھیل جاتا ہے اسی طرح پھیل جائے گا۔ آج کی امت مسلمہ کے اس دور کو دیکھیں جہاں دین کا صحیح علم کہاں مطلب جو ہے وہ موجود ہے، مختلف مطلب جو ہے لوگ مختلف طریقہ کار کو اپناتے ہوئے نظر آتے ہیں، دین کی مختلف شکلوں کو انہوں نے بگاڑ کر رکھ دیا ہے، کئی چیزوں کو انہوں نے اس کی زیادتی کے ساتھ اس میں پیش کیا اور کہے مطلب جو ہے دین کو کمی مطلب جو ہے کر دی، کئی طریقہ کار کو تو بالکل صلاح دیا گیا، اس کی معلومات ہی امت مسلمہ کو نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں انسانوں کو رہنمائی میں بڑی رکاوٹ پیدا کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے بدعات کے سلسلے میں کہا گیا کہ جو بدعات ہے جو اختیار کرتے ہیں وہ شخص مردود ہے، اللہ کی نظروں سے پھٹکارا ہوا شخص ہے اور دور ہونے والا، لعنت زدہ ہونے والا شخص ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اسی طریقہ کار کو پسند کرتا ہے جو اس نے انبیاء کرام پر اتاری ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو نصیحت کی تھی وہ بہترین تھی، کہا کہ عمر سنو کو اللہ رب العالمین نے کچھ مطلب جو ہے فرائض رات کو مقرر کیے ہیں، کچھ احکامات رات کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں وہ صبح میں قبول نہیں کرتا، اور کچھ صبح کے لیے اس نے مقرر کیے ہیں وہ رات میں قبول نہیں کرتا، مگر انسانوں کا یہ حال ہے کہ وہ اس میں صحیح غلط کی پہچان مطلب جو ہے اس وقت نہیں ہوتی جب وہ اس مطلب جو ہے راہ میں اپنے آپ کو حب دنیا اور حب خواہشات یا غرور و تکبر، زراز امیدوں کا پتلا بن کر بیٹھ جاتا ہے اور عیش گوئی میں اپنے آپ کو مگن کر لیتا ہے تو اس کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے اس کا یہ حال ہے کہ اندھی تخلیق کرتا ہوا نظر آتا ہے، تقلید ایسی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے نہیں معلوم، جیسا معاملہ جیسا کرنا ہے ویسا ہی کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس سے نسل در نسل میں بگڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کو محفوظ رکھے۔ نیکسٹ مطلب جو شک ہے وہ ہے جہالت، جو انسانوں کو نافرمانی کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جہالت کیا ہے؟ علم سے بہرہ بند نہ ہو جانا، علم سے دور ہو جانا، صحیح رہنمائی حاصل کرنے کے لیے معلومات کا بہم نہ پہنچنا اسے جہالت کہا جاتا ہے۔ جہالت انسان کے اندر مطلب جو ہے جب پیدا ہوتی ہے اس وقت جب انسان علم کی
طرف مطلب اٹھنے والے قدم بند کر دیتا ہے، دنیا کی طرف لگاؤ زیادہ ہو جاتا ہے، دراز امیدیں اور عائش گوئی میں مطلب جو ہے اپنے آپ کو ملوث کرتا ہے، تو اسی وجہ سے علم سے کتراتا ہے۔ علم کون سا علم؟ دنیاوی ڈگریاں نہیں ہے، علم کی دنیا کی ترقیات نہیں ہے، علم وہ علم ہے جو مجھے اور آپ کو راہ نجات دینے میں، آخرت میں مطلب جو ہے جو معلومات ہونی چاہیے وہ معلومات ہونی چاہیے، خبر کی کال کوٹری میں کیا معاملات ہوں گے اس کی معلومات ہونی چاہیے، جنت اور دوزخ کے راہوں میں کیا مطلب جو ہے وہ علم ہے جس کی بنیاد پر ہم صحیح راستے کو پر گامزن ہونے میں نشاندہی کر سکتے ہیں، وہ علم ہے جو انسانوں کو میسر آنا چاہیے۔ مگر لوگوں کا یہ حال ہے کہ اس علم کو حاصل کرنے میں ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور اس علم کو ہم بعد والی مطلب جو ہے جب بڑھاپا آ جائے گا تب ہم مطلب جو ہے اس کو پڑھ لیں گے، تب ہم معلومات کر لیں گے، اس کو اس طرح اٹھا کر رکھا جاتا ہے۔ اور اگر دین کا علم سامنے آ جائے اور اس کے مقابلے میں دنیاوی علم آ جائے تو ہم دنیاوی علم کو پہلے حاصل کرتے ہیں اور دین کے معاملے میں ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہی وہ جہالت ہے جو انسانوں کو تباہی و بربادی کے دہانے پر لے جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں امت مسلمہ کو بہترین نصیحتیں کی، ان میں ایک نصیحت ایک تھی کہ ایک شخص نماز روزے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے والا اور حج و عمرہ کرنے والا ہوگا، اور یہ حال یہ ہوگا کہ جہاں تک ہوگا اللہ رب العالمین کے پاس نیکیاں بھی وہ لے آئے گا، مگر اس کا ذکر فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز ایسے عقل کے مطابق ہی سے صلہ ملے گا، یعنی نماز روزہ زکوٰۃ اور حج مطلب جو ہے وہاں لے کے چلے جائیں، مگر اللہ رب العالمین جو فیصلہ کرے گا وہ عقل کی بنیاد پر کرے گا کہ اس کا علم کیسا تھا، علم کی بنیاد پر اس نے کیا مطلب جو ہے صرف مطلب جو ہے لگے لپیٹے انداز میں اس کا رویہ اختیار کر لیا تھا، یا شعوری احساسات کے ساتھ اللہ کے پاس مطلب جو ہے اس محبت میں اور اس کے رجوع ہونے میں اور وہاں کی برتری میں اور اس کے پیغام کو مطلب دنیا میں پھیلانے میں یا اپنے مقصد کی تکمیل میں اس نے مطلب جو ہے شعور کے ساتھ کیا تھا، اس بنیاد پر بھی فیصلہ ہوگا۔ یہ حدیث مبارکہ مجھے اور آپ کو جاگنے اور ہوشیار ہونے اور الرٹ ہونے کی مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو کی روشنی دے رہی ہے کہ یہ حدیث مبارکہ کہتی ہے کہ لوگوں نماز روزہ زکوٰۃ اور حج جو مطلب جو ہے پہلے سے چلا رہا ہے، ہمارے خاندانوں میں چلا، ہم بھی اسے کرتے چلے گئے، نہ شعور ہے نہ احساسات ہیں، نہ مطلب جو ہے ضمیر کا جاگنا ہے، نہ مطلب وہ رجوع اللہ کے لیے وہ سوچنے سمجھنے والی عقل ہے، تو میرا اور آپ کا معاملہ اسی بنیاد پر اس فرائض کو تولنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اس لیے سوچنا سمجھنا غور و فکر کرنا آج کی بیداری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا مومن کا پیٹ بھلائی علم اور حکمت کی بنیاد پر نہیں بھرتا بلکہ وہ اسے سنتا رہتا ہے، اور یہاں تک کہ بالآخر وہ شخص جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ یعنی کہا گیا کہ جو شخص نیک باتوں کو سنتا ہے، نیک باتوں پر عمل بے شک نہ کر رہا ہو، بار بار کا سننا انسان کو نیک راستے پر گامزن ہونے میں، اپنے شعور کو بیدار کرنے میں، راہ نجات کو حاصل کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ سب سے بڑا فیاض کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین سب سے زیادہ فیاض ہے، اور اس کے بعد اولاد آدم، اور اس کے بعد سب سے بڑا فیاض وہ ہے جو اس دنیا میں سب سے بڑھ کر فیاض شخص وہ ہے جس نے علم حاصل کیا پھر اسے پھیلایا، اور قیامت کے دن ایک امیر کی شکل میں وہ مطلب وارد ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا اس حیثیت سے وہ جنت میں داخل ہوگا کہ وہ اپنی ذات میں ایک پوری امت ہوگا۔ یعنی علم کی اہمیت کو وضاحت کرتے ہوئے اس حدیث مبارکہ میں واضح کیا گیا کہ علم کا حاصل کرنا اور علم کا پھیلانا انسان کو میدان حشر میں ایک امیر کی شکل مطلب جو ہے اسے عطا کی جائے گی، یا پھر وہ اپنے آپ میں ایک امت مطلب جو ہے ٹھہرے گا اور اسے اللہ رب العالمین عروج عطا کرے گا، اسے کامیابی عطا کرے گا۔ اسی لیے علم کا حاصل کرنا، علم کے مطابق اپنی زندگیوں کو گامزن کرنا انسان کو نافرمانی کرنے میں اور اس سے نجات دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض مرتبہ بندہ کوئی ایسی بات کہتا ہے جو خدا کی رضا اور خوشنودی ہوتی ہے اور ایسے اس کی جانب توجہ بھی نہیں ہوتی، لیکن اللہ اس کے سبب اسے درجات بلند فرماتا ہے، اور اسی طرح بعض اوقات بندہ کوئی ایسی بات کہتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہوتی ہے اور اس شخص کو اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں گرتا چلا جاتا ہے۔ سامعین کرام، دونوں شق بتائے گئے کہ ایک بات کہی گئی جس کے عوض اسے عروج حاصل ہوا، ایک بات کہی گئی جس کے عوض
عوض اسے جہنم رسید کر دیا گیا. مگر اس وقت انسان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ پتہ ہونا انسان کے علم پر منحصر ہے. جو انسان علم حاصل کرے گا اسی بنیاد پر اپنے لیے صحیح راستہ مطلب جو ہے چنے گا اور اسی کے مطابق صحیح راستے کی طرف گامزن ہو جائے گا. اسی وجہ سے مجھے اور آپ کو سوچنا, سمجھنا, غور و فکر کرنا اور اس پر عمل کرنا صحیح راہ کی طرف گامزن ہونے میں مجھے اور آپ کو اہم کردار ادا کرتا ہے. سامعین کرام, یہ تمام وہ شقیں تھے جو مجھے اور آپ کو رہنمائی عطا کرتے ہیں. آج کی آیات مجھے اور آپ کو پکار کر کہہ رہی ہیں کہ شیطان کا سا رویہ اختیار نہ کیا جائے. اگر یہ رویہ اختیار کیا گیا تو پھر یقین جانیے کہ میرے اور آپ کے لیے راہ نجات نہیں ہوگی. شیطان کے واقعات, آدم علیہ السلام کے آگے نہ جھکنا انسانوں کو وہ مطلب جو ہے شک کھولتا ہے جسے نافرمانی کہا جاتا ہے. یہ نافرمانی انسانوں کو تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. اسی وجہ سے مجھے اور آپ کو سوچنا, غور و فکر کرنا اور اپنے آپ کے لیے سوچنے کے لیے در کو کھولنا شرط اول ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو صحیح سوچنے, صحیح طریقے پر عمل کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کرنے اور نافرمانی سے ہمیشہ بچے رہنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. مجھے اور آپ کو شیطان کے راہ سے نجات عطا فرمائے. مجھے اور آپ کو شیطان کی مختلف حرکتوں سے اپنے آپ کو دور کرنے میں اہم کردار علم نافع عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.